अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। रमज़ानुल मुबारक हमसे अलविदा है। ये रहमतें, ये बरकतें, ये सातें अल्लाह के यहाँ से हमारे यहाँ जो ये सवाब की कैफियत डबल करके हमें जो है हमारे दस्तरखानों पे भी दी गई, और हमारे साथ जो है वो इतनी नेकियां जो लोगों ने इस रमज़ानुल मुबारक में की हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई का ख्याल किया है, एक हाथ ने दूसरे हाथ का ख्याल किया है। और इस रमज़ानुल मुबारक में जितना लोगों ने एक दूसरे की खिदमत की है, क्योंकि मैं मदद का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं करती, मददगार सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लाह सिर्फ ड्यूटीज़ लगाता है कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ बंदे की हेल्प करनी है, उसके जो खिदमत करनी है। और ये खिदमत का जज्बा रखते हुए जिन जिन लोगों ने अपनी भरपूर ड्यूटीज़ दी हैं, वो तमाम लोग जो है अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, और साथ ही हमें हमेशा पूरा साल नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ तो ये की जाती है कि हर साल हर दिन ही रमज़ानुल मुबारक का दिन हो, क्योंकि इतनी बरकतें होती हैं, इतनी रहमतें होती हैं कि किसी घर में कोई भूखा नहीं सोता। लोग इतना बांटते हैं, इतना देते हैं। और ख़ास तौर पे आज 27वीं रात है, आज ख़ास तौर पे 27वां रोज़ा है, जिसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से बड़ा एहतमाम किया जाता है। अर्श पे भी एहतमाम होता है, फ़र्श पे भी एहतमाम होता है। और जब ये हमसे अलविदा ले रहा है रमज़ान मुबारक, तो इसमें 27वें रोज़े की फ़जीलत और अहमियत बहुत ज़्यादा है। नज़ूल कुरान पाक भी है, और साथ ही अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक को इतनी फ़जीलत अता की है कि इसमें कुरान पाक को नाजिल फरमाया है। लैलतुल क़द्र की रात है, जिस रात को हमें तलाश करना है, इबादत करनी है, रियाजत करनी है, और जो सब ने रोज़े रखे हैं उसका नतीजा जो है वो हमें इस रात को मिलना है। इसमें नवाफिल की अदायगी है, इसमें आपने अपनी इबादत कैसे करनी है, अल्लाह के आगे सरबत सजदा कैसे दुआएं करनी है, ये तमाम बातें आज हम प्रोग्राम में करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हमारे आज के जो गेस्ट हैं, मौजूद मेहमान जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो आपको बेहतरीन अंदाज में 27वें रोज़े की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से और नज़ूल कुरान पाक के हवाले से जो है वो बेहतरीन आगाही दें। इसी के साथ आपसे उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, बड़ा करम है अल्लाह पाक का। मुफ्ती साहब, आज हम 27वें रोज़े में आ गए हैं, रमज़ानुल मुबारक हमसे अलविदा है जी। और जिन्होंने रोज़े रखे हैं, जिन्होंने ये फ़जीलत रहमतें बरकतें समेटी हैं, उनके लिए तो इंतहाई तकलीफ़ की बात है। हम सब मुसलमान हैं और हमारी ये कैफ़ियत है कि जब रमज़ान जाता है तो हर आँख अश्क बार होती है, हर आँख में ये दुख और तकलीफ़ हमें नज़र आता है कि किस तरह हम जो है वो इन सब चीज़ों से गुज़र रहे हैं। आगे फिर रूटीन के वर्क शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी हमें लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। ताक रातें गुज़र चुकी हैं, एक ताक रात जो है वो 27वीं की रात को कहा जाता है, एक 29वीं को कहा गया। तो अब इसमें लैलतुल क़द्र को कैसे तलाश करना है, इसकी फ़जीलत और अहमियत क्या है, और जिस रात में कुरान पाक का नज़ूल हुआ उस रात की फ़जीलत को अल्लाह ताला कैसे बयान फरमा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ख़ास करम है, उसकी ख़ास अनायत के साथ खालिक़ कायनात ने हमें ये माह मुबारक ज़िंदगी में फिर देखना नसीब फरमाया। और मैं दुआगो हूँ कि खालिक़ कायनात पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ख़ास फज़ल व करम फरमाए, और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ज़िंदगी में बार बार ये माह मुबारक देखना नसीब फरमाए। जिस तरह आपने भी फरमाया कि ये माह मुबारक ऐसा रहमतों और बरकतों वाला माह मुबारक है कि जिसकी हर हर घड़ी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतों की छमाछम बरसात होती है। बेशक। और खालिक़ कायनात आसमानों के दरवाज़े खोल देता है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन को इस माह मुबारक के अंदर जकड़ दिया जाता है ताकि किसी किस्म का कोई उज़र बाकी ना रहे। नेकी करने के लिए इंसान के लिए तमाम तर मराहिल खोल दिए जाते हैं, दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि इंसान नेकी दर नेकी करता जाए। बिल्कुल सही। इस अमर के अंदर खालिक़ कायनात के ये ख़ास करम हुआ कि उसने इस माह मुबारक के अंदर हमें लैलतुल क़द्र जैसी रात अता फरमाई। और वो लैलतुल क़द्र बड़ी रहमतों और बरकतों वाली रात है। वो रात ऐसी रात है कि जिसके लिए खालिक़ कायनात फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र,
کہ یہ ہزارہا مہینوں سے بہتر رات ہے، بالکل۔ اور اس رات کے اندر اس رات کا شان نزول اگر دیکھیں ہم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے لوگوں کا اپنے صحابہ کے درمیان ذکر کرنے لگے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی اتنی طویل عمریں ہوا کرتی تھیں، وہ اس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے، زہد و تقویٰ رکھتے تھے، بلکہ حضرت شمعون علیہ السلام کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 1000 سال ان کی عمر پاک تھی، صحیح، اور 1000 سال عمر پاک کے اندر وہ ساری زندگی روزے میں رہتے تھے، سبحان ساری رات قیام کرتے تھے اور دن کو وہ جہاد بھی کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کا دل بڑا مخموم ہوا، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمریں تو بہت قلیل ہیں، صلی اللہ علیہ ہم اس قدر زیادہ زہد و تقویٰ، زیادہ عبادات تو نہیں کر سکیں گے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا محبوب آپ کی امتی ہیں یہ، اور آپ کی امت کے لیے میں نے خاص انعام رکھا ہے۔ وہ انعام کیا ہے کہ وہ جو 1000 سال تک عبادات کرتے تھے، زہد و تقویٰ کرتے تھے، تو اے محبوب میں نے آپ کی امت کے لیے ایک رات کے اندر جو شخص عبادت کرے گا تو خالق کائنات 1000 سال سے زیادہ اسے اجر عطا فرما دے گا۔ اتنی بڑی برکت، رحمتیں، فضیلتیں اس رات میں سمیٹنے کا انسان کو موقع مل رہا ہے، بہت کرم اللہ نوازی اتنا رحیم و کریم ہے کہ اپنے بندے کو بار بار موقع دے رہا ہے، پورا رمضان المبارک میں موقع دے رہا ہے کہ آؤ میری طرف، میں تمہیں بخشش کے جو ہے وہ یہ راستہ بھی دیتا ہوں، یہ راستہ بھی دیتا ہوں۔ اب یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم اگر اس طرف نہ جائیں، تو یہ جو ہمیں اتنی بڑی رات ملی ہے، اس رات کو اگر کوئی پا لے تو اس میں عبادت کیسے کرے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو میں کون سی دعا کروں، کون سا عمل ایسا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو اگر آپ پالو تو پھر اس رات کے اندر یہ دعا منگا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم رب ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی رحمتوں سے ان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور بلکہ روایات کے اندر یہاں تک بھی آتا ہے کہ خالق کائنات جس بندے اپنے بندے کے اوپر اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے تو خالق کائنات نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے، بالکل نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ مفتی صاحب میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات محسوس کرنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں سے بات کر کے بھی ایسا جو ہے وہ ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے گناہ معاف کرتا ہے تو اس کے دل کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، اس کے دل میں ایک خوشی اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اور ایک نور کی کیفیت آ جاتی ہے، اور اس شخص کو خود بھی اندازہ ہونے لگتا ہے کہ شاید میں کچھ اپنے جسم سے ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ اور جب کوئی شخص اپنے اوپر بہت انتہائی بوجھ محسوس کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی تکلیف یا اذیت کا شکار ہوتا ہے، تو اس وقت اس سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ضرور سرزد ہو رہا ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ اس کی بالکل تلافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی ہے، اس کے گناہ کی جو ہے وہ بخشش اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس چیز کو سمجھ نہیں جاتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کیفیات جو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں یہ واقعی حقیقت ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کی وجہ سے خالق کائنات کی طرف سے اس بندے کے دل کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے، ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اپنے گناہوں کے بارے میں خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو خالق کائنات اس داغ کو صاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ اس گناہ کے اوپر دوام رکھتا ہے، اس کے اوپر استقامت رکھتا ہے، مسلسل وہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ جو ڈاٹ ڈلا تھا، وہ جو داغ بنا ہوا تھا، وہ داغ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کالے پورے کا پورا اس کا دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب حیا فوت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے جی میں جو چاہے وہ کرتا رہے، کرتا پھرے، تو ظاہر ہے پھر انسان کے اندر نیکی اور برائی کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اور اسی طرح جب بندہ اللہ کی بارگاہ سے گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو رب اتنا کریم ہے کہ انسان اپنے رب کائنات کی بارگاہ سے جب معافی مانگتا ہے تو رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اگر انسان گڑ گڑاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، آنسو بہانے کی کوشش کرتا ہے، آنسو نہیں نکلا اس کی
آنکھ سے، صحیح۔ لیکن اگر ایک آنسو کی وجہ سے یہ بال، ایک بال کی جڑ معمولی سی بھی اگر گیلی ہو گئی صحیح، تو کل قیامت کے دن یہ بال اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کرے گا، مولا یہ جو بندہ ہے، یہ بندہ تیرے خوف میں، تیری خشیت سے اور تیری محبت میں رویا تھا، تو رب کائنات یا تو مجھے اس کی آنکھ سے نکال دے یا اسے جنت عطا فرما دے۔ سبحان تو اللہ، خالق کائنات اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے جب اللہ کی بارگاہ سے اس کے اوپر کرم نوازیوں کی بارش ہوتی ہے۔ وہ چونکہ ایسا رب ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، کہ رب کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، بہانہ تلاش کرتی ہیں، یہ عمل کر لو تو تمہیں معاف کر دوں گا، یہ عمل کر لو تو تمہیں معاف کر دوں گا۔ بالکل۔ اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہے اور ایک گناہ کبیرہ ہے۔ بالکل۔ اب صغیرہ گناہ کے لیے یہ ہے کہ تم اگر راستے سے پتھر ہٹا دو تو تمہارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر تم کسی پیاسے کو پانی پلا دو تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ زیادہ فضیلت ہے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی مفتی صاحب ہماری لائف میں، اگر ہم سوچیں کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی کو پانی پلا دینا، ایک نارمل سی بات ہے نا کہ کسی کو پیاس لگی آپ اس کو پانی کے لیے، اکثر اوقات لوگ پانی تک جو ہے وہ لانا نہیں اچھا سمجھتے کہ شاید ہماری اس سے جو ہے وہ عزت میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا، تو کہا یہ گیا کہ پانی کا گلاس بھی جو کسی کو دے گا وہ بھی نیکی میں کنسیڈر ہو جائے گا، اس سے بھی صغیرہ جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ کی رحمت بار بار اشارہ کرتی ہے کہ میری طرف آؤ، راستے کھلے ہیں۔ اب 27ویں رات دے دی ہمیں، لیلۃ القدر کی رات دے دی جس میں قرآن پاک کا نزول دے دیا، جس میں قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا، اور تمام کتب جتنی بھی جو ہے وہ ہمارے نبیوں پر آئیں، نازل ہوئیں قوموں کے لیے، تو وہاں پر وہ ساری رمضان المبارک میں ہوئی۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ثواب ہم نے پڑھا ہے، کہا جاتا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کا ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے قرآن کے حقوق ہیں بندوں کے اوپر، جی سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے، ایمان لایا جائے، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانا جائے، بے شک، اور وہ کتاب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہرہ کا اوپر نازل ہوئی۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا دو اس کی نزول ہوئے ہیں قرآن کے، جی پہلا نزول لوح محفوظ سے بیت المعمور پر خالق کائنات اس کا نزول فرمایا، وہ یک بارگی کے ساتھ اس کا نزول فرمایا، اور پھر وہاں سے جبریل امین قرآن کی ایک ایک آیات، دو آیات، چار آیات یا سورت جتنی بھی بتدریج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہرہ کے اوپر وہ نازل کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد فرما لیتے اور فوری یاد فرما لیتے۔ جی اب ہوتا یہ تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد فرما لیتے، پھر وہ صحابہ کرام کو اسے سکھاتے اور صحابہ کرام بھی اسے یاد کرتے رہتے۔ اب جب قرآن کی بات اگر کریں ہم، تو جب پہلی جو آیہ مقدسہ نازل ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی خشیت، قرآن کہتا ہے نا کہ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ قرآن اگر کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جائے تو وہ خشیت سے ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ قلب مصطفیٰ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص کرم ہے اللہ کا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر قرآن نازل کیا، اور قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جب قلب مصطفیٰ کے اوپر نازل ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت بشر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی، بڑی کیفیت بن جاتی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جاڑے کے دنوں کے اندر، سردی کے دنوں کے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک کے اوپر، جسم اطہر کے اوپر پسینہ آ جاتا اور پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ اور اگر جبریل امین کی بات کریں، جبریل امین جب پہلی آیہ مقدسہ لے کر نازل ہونے لگے، تو پہلی آیہ مقدسہ جب جبریل لے کر آنے لگے تو جبریل بے ہوش ہو گئے، اتنا خشیت تھا اس کلام کا، اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی اتنی خشیت تھی، اتنا خوف تھا کہ وہ کلام اللہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ بڑی معروف آیہ مقدسہ ہے، اور یہ آیہ مقدسہ جب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوئی، اور پھر بتدریج 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن نازل ہوا، اور پھر قرآن ایسی ایک کتاب ہے، ایسی ایک لاریب کتاب ہے
کہ جس کے لیے خالق کائنات نے فرمایا لا ریب فیہ، لا ریب، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی اگر آپ اس دور کے اندر اگر بائبل کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی اور آسمانی صحیفے کو، کسی اور آسمانی کتب کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کے اندر چینجنگ ہے۔ اور اگر آج کے اس دور کے اندر اگر بائبل ٹوٹلی ختم ہو جائے پھر دوبارہ اگر بائبل کو لکھنا شروع کیا جائے تو وہ امپاسبل ہے، وہ نہیں لکھی جا سکتی، ممکن نہیں ہے۔ لیکن قرآن ایسا لا ریب نسخہ ہے خالق کائنات کا کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، بالکل ایسا، اور اس کے کسی قسم کی تحریف نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات یاد اور رکھیے کتنی گا، خوبصورت بات ہے مفتی صاحب کہ اللہ تعالیٰ خود اس میں فرما رہے ہیں، اپنی تعریف بیان فرما رہے ہیں، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ پھر ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں جو ہے وہ اس کی بہت سی وضاحتیں ملتی ہیں۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں چلنا کیسے ہے، ہمارے تمام مسائل، ایون کہ آج جو لوگ ڈپریشن میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کسی ٹریفک میں آپ بلاک ہیں، تو وہاں آپ کو کیا پڑھنا ہے، آپ کو وہاں سے کیسے نکلنا ہے؟ اگر آپ گھر سے نکلے ہیں تو آپ کو آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے چاروں کل کی اگر آپ جو ہے وہ اپنے پر پھونک مار لیں تو آپ نے جہاں تک پہنچنا ہے آپ کو وہاں تک جو ہے وہ آپ امن اور سلامتی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اتنی خوبصورت کتاب قرآن یہ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، بالکل کہ قرآن کے اندر ہر تر چیز کا اور ہر خشک چیز کا بیان ہے، بے شک ہر چیز کا قرآن کے اندر بیان ہے، اور ماں کی گود، ماں کے پیٹ سے لے کر انسان کی قبر تک جانے کے لیے خالق کائنات ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک قدم کے اوپر قرآن کے اندر تمہیں بیان کر دیا جی کہ قرآن کو اگر تم یہ پڑھو گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے فائدے ہوں گے، یہ تمہارے نقصانات ہوں گے۔ گویا کہ قرآن پوری زندگی کا خالق کائنات نے ایک لا بنا کے بھیج دیا ہمارے لیے، ایک قانون بنا دیا، قانون زندگی بنا دیا خالق کائنات نے کہ اس قانون کے مطابق زندگی گزارو۔ اور جو لوگ پھر اس قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں پھر ان لوگوں کے لیے یہ دنیا بھی خوشنما دنیا ہوتی ہے، اور وہ اخروی دنیا بھی ان کے لیے بڑی خوش ہوتی ہے۔ پھر جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ بھی تو دے دیا، پھر سچائی اور برائی کا جو ہے وہ ایک جو جنگ چلتی ہے اس میں جیت اور ہار کا بھی تو بتا دیا کہ حق نے جیتنا ہے اور باطل نے ہار جانا ہے۔ آج ہم جس حق کی خاطر جو ہے وہ لڑتے ہیں وہاں پہ جو مشکلات آتی ہیں ہم اس سے ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں، لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھ رہے، لوگ ہمارے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل مٹنے والوں کے لیے تھا، مٹنے والے تھے جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کے لیے بھی آیتیں اتاری کہ دیکھو فلاں قوم نے ایسے نافرمانی کی تو میں نے اس کو ایسے تباہ کر دیا۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم نے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے سلوک کیسا کرنا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن پاک میں ہمیں نہیں ملتی؟ دنیا کی ہر چیز کا علم قرآن کے اندر ہے۔ اور میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن تمام علوم کا منبع ہے، سارے علوم کا مصدر ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں، آج اگر ہم کمپیوٹر کی بات کریں، آج ہم سائنس کی بات کریں، بایو کی بات کریں، کسی قسم کی کسی سبجیکٹ کی بھی بات کریں تو وہ ساری علوم قرآن سے نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے آج پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم اصل کو چھوڑ چکے ہیں، جو بیس تھی اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور ہم جڑوں کو پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ آج سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ کووڈ-19 کا علاج جو ہے وہ ہربل میں شامل ہے، شہد میں ہے، کلونجی میں ہے۔ بیان کر دیا گیا، میرے آقا نے بیان کر دیا کہ کلونجی جو ہے موت کے علاوہ ہر بیماری میں جو ہے وہ شفا ہے، اس سے ہم استعمال ہی نہیں کرتے، ہم اس کو اس طریقے سے لیتے نہیں۔ کھجور کا کہہ دیا گیا جو کھجور استعمال کرتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کھجور سے افطار کرتے ہیں۔ سحر میں بھی کھجور کتنی اہم ہے، ہم اس کی افادیت نہیں جانتے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں، پھر ہمیں اپنے طور طریقے قرآن پاک سے ملتے ہیں۔ لیکن آج کی فضیلت والی رات، اتنی اہمیت والی رات کہ جس رات کو قرآن کا نزول ہوا، جس رات کو آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ کس طرح تمہیں میری طرف آنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کرنی ہے، یہ ہم بندے سمجھ کیوں نہیں پائے مفتی صاحب؟ اور کب سمجھیں گے اور کیسے سمجھیں گے؟ قرآن پاک سے پہلے بھی جتنے بھی صحیفے اور جتنے بھی خالق کائنات کی طرف سے آسمانی کتب نازل ہوئی وہ ساری کی ساری نسل انسانیت کے لیے۔ اور اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ڈائریکٹ انسان ہے، کہ ڈائریکٹ انسان سے مخاطب ہے قرآن۔ اور پھر جتنی بھی آسمانی کتب نازل ہوئیں وہ ساری ہر ایک کتاب کا اور ہر ایک نبی کا، حضرت آدم سے لے کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تک، ہر نبی کا یہ معمول تھا، ہر نبی انسانیت کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے آئے، اور پھر ساتھ میں کتاب لے کر رسولان عظام۔
اور وہ رسولان عظیٰ میں آ کر اپنی قوم کو اپنی ملت کو اس کی تعلیم دیتے کہ یہ اللہ پاک کا یہ احکامات ہیں، ان کے احکامات کے اوپر اگر تم چلو گے تو یہ تمہارے لیے بہتری ہوگی، ان سے انحراف کرو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن اور پھر وہ جو کتابیں تھیں وہ کتابیں ایک مدت حیات تک تھیں، ان کی حیات ختم ہوئی، وہ منسوخ ہو چکی، وہ چلی گئی دنیا سے، لیکن یہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن منسوخ نہیں ہوا، اس لیے منسوخ نہیں ہوا کہ خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب خالق کائنات اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کے اندر اللہ نے خود ذمہ لے لیا کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو جس کتاب کا اللہ کی ذمہ داری ہے ذمہ لینا، اس پہ کوئی رد و بدل کر کیسے سکتا ہے، اس کو کوئی ہلا کیسے سکتا ہے؟ یہاں تو ایک نقطے زیر زبر پیش مد کی غلطی پر بھی معافی کا جو ہے وہ حکم دے دیا گیا کہ آپ لفظ کی اہمیت اور فضیلت کو اگر نہیں سمجھتے، آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم زیر کو زبر یا زبر کو زیر پڑھ دیں تو وہ لفظ کا جو معنی ہے وہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں آپ سے عرض کروں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان سب سے زیادہ جینون چیز اگر تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ جینون صرف قرآن اور دوسری حدیث رسول ہے۔ بے شک یہ دو چیزیں اصل حالت کے اندر آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں اور صدیوں سے موجود ہیں، آج بھی اسی طرح حالت کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن پاک کی زبر زیر شد مد کسی حرف کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی اور انحراف نہیں ہے۔ اور خالق کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں بھی ویسی کی ویسی من و عن ہم تک پہنچی ہیں، اور قرآن بھی اسی طرح خالق کائنات کا جو کلام ہے، جس طرح خالق کائنات نے جبریل امین کو سکھایا، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قرآن اپنے صحابہ کو تعلیم کی، اور صحابہ اکرام نے پھر اپنے تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، پھر ائمہ صالحین تک، وہ سارے کے سارا بالکل بعینی ہی ہم تک پہنچا، اور آج بھی قرآن اصل حالت کے اندر موجود ہے، جبکہ کائنات کی کوئی چیز بھی اپنے اصل حالت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر تغیر و تبدل ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی کتاب جو ہے وہ اتنی آسانی سے حفظ نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک کی خوبصورتی دیکھیے، اور اللہ نے اس کو کتنا آسان کر دیا کہ اس کو لوگوں کے سینوں میں جو ہے وہ رکھ دیا، حافظ قرآن بنا دیے۔ اور پھر جو حافظ قرآن ہے اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے کہ کہہ دیا کہ اگر تمہارے علاقے میں کوئی ایک بھی حافظ قرآن ہے تو قریب کے جتنے قبرستانوں میں کہیں عذاب آ رہا ہوگا تو وہ اٹھا لیا جائے گا۔ ایک حافظ قرآن کا ہونا زمین پر کتنے بڑی جو ہے وہ بات ہے۔ جب میں یہ سوچتی ہوں تو میں حیران رہ جاتی ہوں کہ آج حافظ قرآن اس بات کو سمجھنے سے قاصر کیوں ہے، کیونکہ جب شیطان کی بات آتی ہے تو شیطان ظاہر ہے کہ خیر کے ساتھ شر ساتھ ساتھ ہے۔ جب حافظ قرآن کی بات آتی ہے تو میں اکثر حافظ قرآن کو دیکھتی ہوں، اور میں اکثر پوچھتی ہوں، جب مجھے کوئی بتاتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں تو میں پہلے ان کو دیکھتی ہوں، ان کی پرسنالٹی کو دیکھتی ہوں کہ ایسا کیوں، ایسا تضاد کیوں آ رہا ہے۔ یہ حافظ قرآن ہے، پورا قرآن ان کے سینے میں ہے۔ اب بھی اگر یہ قرآن پڑھنا شروع کرے تو لوگ اس کی پرسنالٹی دیکھ کے اور اس کی ادائیگی کو دیکھ کر سوچ نہیں سکتے کہ حافظ قرآن ایسے ہوتے ہیں۔ تو پھر آج ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پائے، ہم نے اپنی پرسنالٹیز کو اس رنگ میں رنگا نہیں، ہم نے اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کا اتنا بڑا کلام کہ نبی پاک پہ نازل ہوا تو کیفیت بدل گئی۔ جس کے سینے میں حافظ قرآن کے جو ہے قرآن زندہ ہے، اس نے اس کیفیت کو نہیں سمجھا، کردار نہیں بدلا آج تک، اس نے کردار نہیں بدلنے کی کوشش کی، وہ دنیا داری میں پڑا ہے، اس کو دین داری کا علم نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ سب چیزیں کہنا چاہتی ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ چیز دیکھ کر کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے معاشرے میں۔ اصل میں فید مانا شیطان نے کنٹرول رکھ لیا سارا۔ اس دور کے اندر ہم نے قرآن کو صرف ثواب والی کتاب سمجھ لیا ہے، بس یہی صرف اجر والی کتاب سمجھ لیا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، بے شک میں ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن آج ہم نے معذرت کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کے اندر یا تو کتاب کو ہم نے قرآن مجید کو ہم نے یا تو تعویذ گنڈے والی کتاب سمجھ لی ہے، بس دم پھانڈے والی کتاب سمجھ لی ہے، یا تو اسے جب کسی کی جان نہیں نکل رہی تو اس کے بعد بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھیں تو اس کی جان آسانی کے ساتھ نکل جائے گی۔ قرآن کو ہم نے اس لیے سمجھ لیا ہے، اس حد تک قرآن کا ہم نے درجہ رکھا ہوا ہے، جبکہ قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا تھا۔ قرآن ہدایت کا راستہ ہے، قرآن نور ہے، اور اس نور سے ہم اپنے آپ کو روشن کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہاں تک لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے مفتی صاحب کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت اگر کسی کو لکھ کے جو ہے وہ پلا دو تو تمہارا دشمن جو ہے وہ زیر ہو جائے گا،
اور یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ کر کے یہ بات کہنی چاہیے، کسی کا بیڑا غرق آپ نے کرنا ہو تو یہ آیت جو ہے وہ یہ پرفیکٹ ہے، یہ لکھ کر جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ رکھ دو. اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں لوگ، یہ کیا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ہدایت نہیں لی قرآن سے، اور جب ہم ہدایت نہیں لیں گے تو پھر ہم الٹی سائڈ پہ جاتے ہیں. قرآن پاک کو ہم نے دیکھا عربک لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو سر کے نیچے تکیہ بنا کر بھی سو جاتے ہیں. ہم تو ادب اور احترام کی وہ کیفیت ہے، وہ وہاں کے مکہ میں اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کی کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ لوگ اس کتاب کو کتاب سمجھتے ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ نہیں پائے. ہم نے اس کو طاق میں رکھ دیا، اس کو پڑھا بھی نہیں. اصل میں ہماری زبان تو عربک نہیں ہے، ہم تو اردو سمجھتے ہیں. تو یہاں پر اردو میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھانا کتنا لازم ہے، اس پر بھی ضرور روشنی ڈالیں. وہ زمانے میں معزز تھے قاری قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جب قرآن کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن ذکر ہے، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، اور خالق کائنات نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کیا لوگو جب تم میرے ذکر سے روح گردانی کرتے ہو، میرے ذکر سے اعراض کر جاتے ہو، تو پھر خالق کائنات پہلی جو سزا دیتا ہے وہ پہلی سزا یہ ہے معیشتاً ضنکا، تمہاری معیشت کو میں اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہوں، تمہاری زندگی کا جامہ تنگ کر دیتا ہوں. آج اگر دیکھیے تو گھر گھر کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں، یہی چل رہا ہے. معاشرے کے اندر گھر گھر کے اندر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کاروبار نہیں ہیں، اور نا اتفاقیہ گھر کے اندر، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقیہ، اولاد باپ کے درمیان نا اتفاقیہ. اس کی بیسک وجہ گھر گھر میں بیماریوں نے جنم لے لیا. کووڈ-19 دیکھیے آج پورے معاشرے کے اندر، بلکہ پوری امت مسلمہ کس قدر قسم پرسی کے عالم کے اندر ہے. اور وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑی پاور سمجھتے تھے، بہت بڑی پاور سمجھتے، وہ ساری کی پاور آج ملیا میٹ ہو گئی ہے. ایک وائرس نے پوری دنیا کو اور وہ وائرس جو عام آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا. اور وہ اب پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رب کی ذات ہے. کہاں کس طرح کیسے آپ کے اندر منتقل ہوا آپ کو یہ بھی نہیں پتا، پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کی شان دیکھیے کہ جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو پھر ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میں تمہاری زندگی کا جامہ تنگ کر دیتا ہوں. یہ تو دنیا کی سزا ہے. قرآن پاک کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی کہ میں تمہاری زندگی کا جامہ تنگ کر دیتا ہوں. جب زندگی کا جامہ تنگ ہوتا ہے، آج دیکھیے گھر گھر میں اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے. بے شک صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہو رہا ہے. بہن بھائی کا آپس میں رشتہ وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. میاں بیوی کا آپس میں رشتہ اچھا نہیں رہا. بالکل ماں کے ساتھ اولاد کا رشتہ اچھا نہیں رہا. ایون کہ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ اچھا رشتہ نہیں رہا. وہ حقوق کی بات کرتے ہیں، والدین اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اولاد اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، سب اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن جو فرائض ہیں اپنے والدین کے، جو اولاد کے اوپر فرائض تھے وہ بھی دیکھنے پڑیں گے. جو اولاد کے والدین کے لیے فرائض تھے ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. دنیا کی سزا ہے کہ تمہارا جامہ تنگ کر دیتا ہوں زندگی کا. اور پھر اخروی سزا کیا ہے آخرت کے اندر؟ خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں نے آخرت کے اندر تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. جب بندے کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو بندہ عرض کرے گا مولا میں تو دنیا کے اندر پہلی رات کا چاند ایک لمحے کے اندر دیکھ لیتا تھا، مولا آج مجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا. تو خالق کائنات فرمائے گا کہ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے قرآن سے، میرے ذکر سے روح گردانی کرتا تھا، میرے ذکر سے منہ موڑتا تھا، جہاں آج میری رحمت نے تجھ سے کنارہ کر لیا. آج میری رحمت نے تجھ سے کنارہ کر لیا، تجھ سے منہ موڑ لیا ہے. تو بتائیے جب خالق کائنات کی رحمتیں ہم سے منہ موڑ لیں گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس کون سی جگہ ہے؟ کچھ نہیں. کائنات کے اندر رب سے بڑی ذات کون ہے؟ رحمتیں دے کے، دسترخوان پہ برکتیں بانٹ کے، اور ہمیں اتنی ساری جو ہے وہ آسانیاں دے کے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، آ جاؤ میری طرف، لوٹ آؤ میری طرف، لوٹ آؤ میری طرف. اب بھی اگر ہمیں یہ آواز اور یہ جھٹکے جو اس وائرس کی صورت میں ہمیں لگائے گئے ہیں نہ سمجھ میں آئے تو پھر ہمیں یہ باتیں کب سمجھ آئیں گی؟ اب یہ وہ دور ہے کہ جس کے بعد ایک اور دور آنے والا ہے جس میں اور مشکلات ہوں گی، کیونکہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس دور سے تم گزرو اس دور میں اللہ کا شکر ادا کرو.
کرو کہ یہ دور بہت بہتر ہے، اس سے آنے والا دور جو ہے مفتی صاحب اس سے بھی سخت جو ہے وہ ہوگا، مشکلات ہوں گی، تو اس مشکلات سے نمٹنے کے لیے آج اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو شاید اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ وہ لوگ جو اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، اللہ کا فضل سمجھتے ہیں اپنے پاس ہر چیز کا ہونا، اور اللہ سے جو ہے وہ شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں اپنی ہر چیز پر، ہر نعمت پر، ان کے لیے کیا نعمتیں اور رحمتیں ہیں۔ اور جو آج اس رات میں بانٹا جائے گا، آج لیلۃ القدر کی رات میں جو بانٹا جائے گا، جو 27ویں رات کی ایک شب ہمیں میسر ہے، اس میں جو ہماری عبادت ہے اس میں لوگ نوافل ادا کر کے اٹھ جاتے ہیں، اس میں ہماری صحیح عبادت کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آقا ساری رات قیام کے اندر گزارتے، رکوع سجود کے اندر گزارتے، تلاوت قرآن کے اندر گزارتے، ذکر اذکار کے اندر گزارتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج کی رات کو ہمیں اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس کو نماز روزے کے ساتھ، نماز کے ساتھ مختص کرنا چاہیے، ذکر اذکار کے ساتھ مختص کرنا چاہیے، بلکہ ہم نے پوری رات کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے کہ اتنی دیر کے لیے ہم نے قرآن پڑھنا ہے، اتنی دیر میں ہم نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، اتنی دیر میں ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، نماز عشاء ادا کرنی ہے، بیچ میں نماز تراویح بھی آتی ہے، تو یہ سارے معاملات انسان نے خود طے کرنے ہیں۔ اب خالق کائنات کی رحمتیں تو برس رہی ہیں، وہ یکم رمضان سے بات بتاتا چلوں کہ یکم رمضان سے خالق کائنات آسمان دنیا کے اوپر اپنی شان کے مطابق اجلال فرما کر ساری رات اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، آئے مجھ سے میں اسے بخش دیتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کو بڑھانے والا، آئے میں اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہوں، آئے مجھ سے کوئی اولاد مانگنے والا، میں اسی اولاد عطا کرتا ہوں، آئے میں تمہیں دین و دنیا کی عزتیں دیتا ہوں، دین و دنیا کی شوکتیں تمہیں دیتا ہوں، دین و دنیا کی عظمتیں دیتا ہوں۔ اگر خالق کائنات کی رحمت ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اب اللہ کی رحمتیں تو بانٹ رہے ہیں، اللہ خالق کائنات اپنی رحمتوں کی برسات کر رہا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے برتن کو خود ہی الٹا رکھا ہوا ہے تو رب کی رحمتوں کا قصور تو نہیں ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ آج کی رات خالق کائنات کی بارگاہ میں جولیاں اٹھائیں، اپنے خالی دامن لے کر مجرمانہ انداز کے اندر رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں کہ رب کائنات پورا ماہ مبارک ہم سے گزر چکا، رب کائنات پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، مولا ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، اور خالق کائنات ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب حشر سے محفوظ فرما، اور پوری امت مسلمہ جس کرب کے اندر اور کووڈ-19 کی جس مشکل کے اندر گری ہوئی ہے تو خالق کائنات اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ سے آج کی رات میں گڑ گڑا کر معافیاں مانگیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص گیا اور جا کر دیکھا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کو بغیر غلاف کے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، غلاف کے اندر بڑا خوبصورت غلاف کے اندر سجا کر ہم الماری کے اندر اسے رکھ دیتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں شخص گیا تو جا کر دیکھا کہ اس نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بے پردہ قرآن کو کے بغیر غلاف کے قرآن پاک کو رکھا ہوا ہے، عام کتابوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو وہ شخص جا کر کہنے لگا اقبال میں تو آپ کو بڑا مدبر سمجھتا تھا، بڑا مفکر سمجھتا تھا، تو آپ نے یہ کتنی بڑی گستاخی کی ہوئی ہے، کتنی بڑی غلطی کی ہوئی ہے کہ آپ نے قرآن کو بغیر غلاف کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اگر لنگڑا شخص ہو، ایک اپاہج انسان ہو، تو اس نے جو بساکھی ہوتی ہے اس کی، تو وہ بساکھی اس نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے یا دور رکھی ہوتی ہے؟ تو کہنے لگا حضور سے بساکھی پاس رکھی ہوتی ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بساکھی ہے میری، میں اسے اپنے پاس اس لیے رکھتا ہوں، ہمہ وقت اس لیے رکھتا ہوں، آج بھی پوری امت مسلمہ اگر وہ اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے پانا جاتی ہے تو ایک واحدی طریقہ یہ ہے، وہ قرآن کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ، وہ صراط مستقیم ہے۔ آج لوٹ آنا چاہیے ہمیں۔ آج مغربی دنیا کو اگر دیکھیں تو وہ بھی گناہوں سے تنگ پڑ چکی ہے، وہ برے اعمال سے، برے افعال سے، برے اقوال سے تنگ پڑ چکے ہیں، وہ نیکی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، نیکی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور خالق کائنات کا ہم پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ خالق کائنات ہمیں بائی چانس مسلمان بنایا ہے، اس نے خاص کرم سے، ہم پہ تو ہم تو نہیں، ہم اپنی مرضی سے تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے باعث سعادت بات ہے، ہمیں کیا پتا تھا ہم نے کس گھرانے میں آنکھ کھولنی ہے۔ یہ تو ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم جو ہے وہ آخری نبی کی امت میں سے ہیں
کہ ہم پر جو ہے وہ جتنے بھی مشکلات پریشانیاں آتی ہیں وہ میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہاں عرض کرتے ہیں اور یہاں مشکلات اور پریشانیاں جو وہ حل کر دی جاتی ہیں. وہ محبوب خدا کی امت ہے. تو محبوب خدا کی امت ہونا اتنا آسان نہیں ہے لیکن ہم نے سمجھا نہیں. یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. بہت بڑا اعزاز ہے. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے انبیاء اکرام اللہ کی بنی اسرائیل کے انبیاء دعا کرتے رہے مولا ہمیں بنی اسرائیل کا نبی نہ بناتا, ہمیں امت رسول کے اندر پیدا کر دیتا. تو ایک نبی اگر یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے امت رسول کے اندر پیدا کر دیتا تو ہم بہت بڑا مقام ہے ہمارا, بہت بڑی عظمت ہے ہماری. لیکن آج ہم اپنی عظمت کھو چکے ہیں. آج ہم اپنی عظمت کھو چکے ہیں, اپنا مقام کھو چکے ہیں. اور اس مقام کھوئے ہوئے مقام کو پانے کا واحد ذریعہ ہے وہ قرآن ہے, صراط مستقیم ہے اور سنت رسول ہے. آج ہم سنت رسول کی پیروی کریں, آج ہم قرآن کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر اوپر چلنے کی کوشش کریں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ امت اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے بحال کر سکتی ہے, پھر سے خالق کائنات کی امت کے اوپر رحمتوں کی بارش کر سکتا ہے. اللہ ہر وقت میں پھر کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, میری طرف لوٹ آؤ, اچھا راستہ اختیار کرو, صراط مستقیم اختیار کرو, سچی بات کرو, کھری بات کرو. ہمارے یہاں جھوٹ عام ہو گیا, ہم نے جھوٹ بولنے پہ فخر محسوس کرنا شروع کر دیا. ہم جو ہے وہ مختلف عبادات میں اور ریاضات میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی بجائے ہم جو ہے وہ برانڈز میں آگے بڑھ گئے. ہم ایک دوسرے کی جو ہے وہ شو بازی میں آگے بڑھ گئے. فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے, فلاں نے یہ کپڑے پہنے ہیں تو میں نے بھی پہنے, فلاں اس سیٹ پہ بیٹھا ہے میں نے بھی بیٹھنا ہے. کبھی یہ تو نہیں ہم نے دیکھا کہ فلاں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو چلو ہم بھی پڑھ لیں. فلاں جو ہے وہ 5 ٹائم جو ہے قرآن پاک کو کھول کے اس کی جو ہے وہ تلاوت کلام پاک کر رہا ہے. گھر میں جو ہے وہ ایک منظر الگ ہے تو دوسرے بھی اس کو دیکھ کے کلام پاک پڑھ لیں. یا کوئی کسی کی جو ہے مدد کر رہا ہے اپنی جیب سے جو ہے وہ کسی کو دے رہا ہے تو اس کو دیکھ کے جو ہے وہ ہم بھی کوئی اچھا کام سیکھ لیں. ہم بری چیزیں تو بہت اچھے طریقے سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. غلطی کہاں آ رہی ہے مفتی صاحب, کس کو سمجھانے میں غلطی آئی کہ ہم نے غلطیوں کو سے سیکھنا چھوڑ دیا, ہم نے غلط چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا اور اچھی چیزوں سے منہ موڑ لیا. اگر ہم ایسا ہی کرتے رہیں گے تو یہ بابرکت مہینہ, یہ بابرکت سماعتیں, یہ رحمتیں, یہ برکتیں اور اللہ کی طرف سے آنے والی سماعتیں جو ہم سن رہے ہیں, بار بار ہمیں آواز دی جا رہی ہے کہ آ جاؤ فلاح کی طرف, آ جاؤ فلاح کی طرف, لیکن ہم فلاح لینے والوں میں کھڑے نہیں ہیں. قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بندے تجھے کس چیز نے رب سے دور کر دیا ہے. تیرا رب تو اتنا کریم رب ہے کہ یہ رب ہی کہہ رہا ہے بندے سے. سبحان اللہ. رب کائنات فرماتا ہے میں اتنا کریم ہوں, اتنا رحیم رب ہوں کہ اگر ساری دنیا بھی تیرے گناہوں سے بھر جائے تو ایک لمحے کے لیے پلٹ آئے میری طرف تو میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا, اپنی رحمت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور پھر تمہاری گناہوں کو معاف ہی نہیں بلکہ اسے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو خالق کائنات تو وہ دے رہا ہے, اس کی رحمتیں برس رہی ہیں, وہ بانٹ رہا ہے, لینے والا کوئی نہیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ایمان کی طاقت کوئی نہیں مانگتا مفتی صاحب, یہاں ایمان کی طاقت کوئی نہیں مانگتا. یہاں بڑے بڑے بنگلے مانگتے ہیں, اللہ سے بھی مانگتے ہیں تو ہم گاڑیاں مانگتے ہیں, بنگلے مانگتے ہیں, پیسہ مانگتے ہیں. ہم نے کہا ایمان کی طاقت کی بات کی, ہم نے کہا علی کی شجاعت کی بات کی کہ ہمیں کوئی بہادری عطا فرما دے, ہمیں کوئی ان کا جو ہے وہ ذرا سی کوئی خوبی اڈاپٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی. ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہم عبادت میں بھی پیچھے رہ گئے, ہم ریاضت میں بھی پیچھے رہ گئے, ہم صرف نکل گئے, ہمارے عمل بھی پیچھے رہ گئے, ہم صرف باتوں میں آگے چلے گئے. یہ ماہ مبارک تزکیہ نفس کا بھی اور تزکیہ باطن کا بھی ماہ مبارک ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اگر ہم تزکیہ نفس نہیں کر سکے, اور جس طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس ماہ مبارک کے اندر احتساب کے ساتھ اور پوری ایمان کے ساتھ روزے رکھے تو خالق کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اگر اس ماہ مبارک کی ہوتے ہوئے بھی اگر ہم اپنی بخشش نہیں کروا سکے تو ہم سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے. ہم بہت بڑے بدبخت ہیں اور بہت بڑے خسارے کے اندر ہیں, جس کے لیے خالق کائنات فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ انسان گھاٹے کے اندر ہے, انسان واقعی خسارے کے اندر ہے اگر انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا. اور آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بالکل بتا بھی دیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ جو حق کی خبر دینے والے ہیں, جو حق کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں, جو حق کا درس دینے والے ہیں, وہ خسارے میں نہیں ہیں, وہ کامیابی کی راہ کے اوپر گامزن ہیں. اور ایک اور بات ہے, یہ جو قرآن ہے قرآن حکیم ہے. قرآن کا ایک نام حکیم بھی ہے, اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر قرآن حکیم ہے تو ہم سارے بیمار ہیں. ہم بیمار ہیں, اور ہماری بیماری کیا ہے؟ ہماری بیماری یہ ہے
کہ جھوٹ ہمارے اندر ہے، بالکل، غیبت ہمارے اندر ہے، بدگوئی ہمارے اندر ہے، حسد ہمارے اندر، بد اخلاقی ہمارے اندر ہے، بالکل بالکل، برے سے برے اعمال ہمارے اندر ہیں، تو ہم اس پھر ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہیں، تو یہ روحانی بیماریاں ہوتے ہوئے ہم حکیم سے علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اگر آج مجھے اللہ نہ کرے کسی کو بھی کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بلڈ پریشر کا، کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس جسم کی نشو و نما کے لیے، جسم کی ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس کے پاس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو جو باطنی انسان ہے اس باطن کی بیماریوں کے لیے ہم اس حکیم کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ یہی تو میرا سوال تھا کہ ظاہری پہ کام کر لیا ہم نے، اندر پہ کام نہیں کیا، باطن کو خوبصورت نہیں بنایا، وجہ کیا رہی؟ بات پھر وہیں آ کے کھڑی ہوگی مفتی صاحب، وجہ کیا رہی؟ سمجھانے والے نہیں سمجھا سکے، سمجھنے والے نہیں سمجھ سکے، ہوا کیا؟ سمجھانے والے، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ محراب و منبر سے بڑی تگ و دو کے ساتھ، بڑی جان فشانی کے ساتھ وہ درس دیا جاتا ہے، جی محراب میں منبر اپنا کما حق ہو کسی حد تک جی وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے، بالکل ٹھیک۔ اب موجودہ دور کے اندر حالات اس طرح کے پیدا کر دیے گئے ہیں، اور نہ صرف ملک پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کے حالات کریٹ کر دیے گئے ہیں کہ بندہ اپنی روٹی روزی کے چکر میں لگا رہا ہے، وہ اپنے باطن کو ستھرا کرنے کا اسے فکر نہیں رہی، اس کے پاس دھیان ہی نہیں رہا، کسی کے گھر کی روٹی پوری ہو جائے اس کو یہ فکر ہے کہ میرے بچوں کو بس جو ہے وہ روٹی نصیب ہو جائے، اور اسی تک دو میں وہ سارا دن جو ہے خوار ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہی۔ بلکہ قرآن تو ہدایت دے رہا تھا، رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، انبیاء، اولیاء اور صحابہ کرام کے اقوال، ان کی زندگیاں ہمارے پاس موجود ہیں، تو اگر ہم ہدایت لینا چاہتے تو پھر ان سے ہم ہدایت لے سکتے تھے۔ ایک وقت تھا مفتی صاحب کہ جب لوگ یہ کہتے تھے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بہت کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بزنس اتنا چل رہا ہے کہ ٹائم سر کھجانے کا نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہمارے تو گھر والوں کو کیا ٹائم دے، بچے بلک رہے ہوتے تھے، بیویاں جو ہیں وہ ٹائم مانگ رہی ہوتی تھی شوہروں سے۔ آج اللہ نے دیکھیں نظارہ پلٹ دیا، اس کووڈ-19 نے جو ہے وہ بڑے بڑے فنے خاں جو بنتے تھے اپنے آپ میں، بڑی بڑی پرسنالٹیز کو گھر میں بٹھا دیا، وہ ڈر اور خوف سے ایسے گھر میں بند ہیں وہ باہر نہیں نکل رہے، انہیں بزنس کی فکر بھی چھٹ گئی، جو ہے وہ ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا، بیوی شوہر کی، بچے جو ہے وہ ایک کمیونٹی بن گئے، گھر گھر نظر آنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے جہاں ہمیں یہ وائرس دیا وہاں پر ہمارے لیے کچھ اچھا بھی کیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا، جہاں سوشل ڈسٹینسنگ کے آرڈر دیے گئے وہیں گھر والوں کے لیے یہ آرڈرز بھی دے دیے گئے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھو، یعنی اخلاق سے پیش آؤ، اخلاق بہتر ہو گئے۔ اب یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں طلاقیں ہونا شروع ہو گئیں، اب جو بیویاں جو ہیں وہ شوہروں سے ٹائم مانگتی تھی وہ بھی معاملات خراب ہوئے، اب یہ ایک دوسرا سینیریو ہے، لیکن کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور یہ سب چیزیں ہوئیں، یہ اس لیے ہوئیں کہ ہم نے سب چیزوں کو سنا پر سمجھا نہیں، عمل میں نہیں لے کر آئے۔ اب اگر قرآن پاک کو ہم نے ترجمے سے پڑھا ہوتا تو میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے، بہن بھائی کا رشتہ کیا ہے، ہمیں دنیا میں چلنا کیسے ہے، ہمیں ایک اچھا شوہر، ایک اچھا معلم، ایک اچھا جو اسٹوڈنٹ کیسے بننا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں نبی پاک کی سیرت مبارکہ سے جو ہے وہ مل جانی چاہیے تھی، لیکن ہم نے سیکھا نہیں، جس کی وجہ سے قصور تو پھر ایک انسان کا ہی ہوا نا۔ جنہوں نے سیکھا وہ فلاح والے ہیں، وہ اچھے راستے پر ہیں، ان کی زندگیاں سکون میں ہیں، جنہوں نے نہیں سیکھا وہ دیکھ لیں میجورٹی آف کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم سوشل میڈیا پر ہیں، سوشل میڈیا پہ جس کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے، جس کے ویوز آتے ہیں، وہ سپر ڈوپر ہٹ بن جاتا ہے۔ ریٹنگ کے چکروں میں پڑے ہیں، آج ہم ریٹنگ کے چکر میں پڑ گئے، چکروں میں نہیں جاتے، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ریٹنگ اپنی وہاں پہ بڑھاتے، اللہ کے ہاں ریٹنگ بڑھتی نا، اللہ کے ہاں ہماری عبادت اور ریاضت اور یہ لکھی جاتی کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہے۔ وہی تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ چیزیں تو ہم اڈاپٹ کرتے نہیں، ہم تو دنیاوی چیزیں اڈاپٹ کرنے میں لگ گئے۔ آج کی رات ہمیں معافی اور تلافی کیسے کروانی ہے، بس یہ بتائیے۔ ہم یہ چیزیں اڈاپٹ نہیں کریں گے ہماری فلاح نہیں ہے، فلاح نہیں، ہم اس دنیا کے اندر بھی رسوا ہیں، اس دنیا کے اندر بھی رسوا ہیں، اور ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ اور پھر جب پہلے قرآن کی بات کی آپ نے، تو آج دیکھیے مغربی دنیا کے اندر میں نے دیکھا کہ مغربی دنیا کے اندر لوگ قرآن سے علاج کر رہے ہیں، کینسر کا موذی مرض جو ہے وہ قرآن کی جو سورہ رحمان ہے اس سے اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ جی، سورہ رحمان ایک ریمیڈی ہے، آپ یقین کریں میں ماہر نفسیات ہوں، اور میں جو ہم ان کو تھیراپیز دیتے ہیں اس میں جو اسپرچل تھیراپی ہوتی ہے میں سورہ رحمان کی ریمیڈی یوز کرتی ہوں، اور سورہ رحمان کی ریمیڈی میں جو پانی کا گلاس سامنے رکھ کے پیشنٹ کو سورہ رحمان وہ سنتا ہے، جب وہ پانی پیتا ہے اس کا ذائقہ چینج ہوا ہوتا ہے اس پانی کا۔ یہ میں شرطیہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ سورہ رحمان جو ہے وہ 7 دفعہ
بیٹھ کر سامنے گلاس رکھ کر ریمیڈی میں بالکل آپ کے پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے، آپ کا اور اللہ کا کانٹیکٹ ہے، آپ صرف وہ سن رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں بار بار یہ بات ہے کہ آپ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ آپ اس چیز کو دیکھیں، آپ جب وہ پانی کا گھونٹ بھریں گے اور جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے جو ہے نبی پاک کے صدقے وہ پانی پئیں گے تو دیکھیے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کیسی آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، آپ کی صورتحال وہ ڈپریشن کیسے ریلیز ہوتا جائے گا۔ 7 دن تک یہ کرنا ہے اور 7 دن بعد آپ کا ڈپریشن کہیں بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسپرچل تھراپی، پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے سورہ رحمان کی بات کی تو اسے اسپرچل تھراپی کہتے ہیں اور اسے ماہر نفسیات پوری دنیا میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سورہ رحمان کی ریمیڈی اور قاری عبد الباسط کی آواز میں سب سے خوبصورت بات۔ تو یہ ہمارے جو قاری حضرات ہیں، ہمارے جو بڑے اسلامک اسکالرز ہیں، آپ جیسے سمجھانے والے جو لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، آپ ہمارے پاس سرمایہ ہیں، ہم فائدہ نہیں اٹھانے والے، سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کو صرف قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کا بہت ثواب ہے، اجر ہے، اور خاص طور پر اگر ہم جو ہے وہ سورہ یاسین، سورہ رحمان کی اگر تلاوت کریں تو اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ اب یہ ثواب تو پورا قرآن پاک پڑھنے میں ہے، لیکن خاص ذکر کیا ہے کہ پڑھنا کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک پوری رات میں ہم پورا قرآن پاک جو ہے وہ ختم کر لیں، یا کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نے اس میں نوافل بھی ادا کرنے ہیں، ہم نے اس میں نماز بھی ادا کرنی ہے اور قرآن پاک کو بھی پڑھنا ہے، تو یہ ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے؟ اسلام جو ہمیں عبادت کا جو درس دیتا ہے تو اسلام بہت زیادہ لمبی چوڑی عبادات کا ہمیں درس نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے، جو مختصر عبادات ہیں، جو سپوز کہ 5 وقت کی نماز خالق کائنات نے ہمیں اجر عطا فرمایا، 5 وقت کی نماز ہم ادا کریں گے تو خالق کائنات 50 نمازوں کا ہمیں اجر دے رہا ہے۔ بالکل بے شک 50 نمازوں کا اجر دے رہا ہے، تو ہمیں پھر اتنے زیادہ لمبے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ 5 ہی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ لیں، خالق کائنات 50 کا اجر دے رہا ہے۔ اور جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، جس نے ایک حرف تلاوت کیا خالق کائنات اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جس نے لام پڑھا اسے 10 نیکیاں، جس نے میم پڑھا اسے 10 نیکیاں، تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں تمہیں مل رہی ہیں۔ تو اتنا بڑا کرم ہو رہا ہے تمہارے اوپر، تو تمہیں اتنی زیادہ مشقت کے اندر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مشقت کے اندر ڈالنے کے لیے تو خالق کائنات نے منع فرمایا کہ مشقت کے اندر نہ ڈالو، لیکن جتنے معاملات، جو عبادات آپ کر رہے ہیں ان عبادات کے اندر مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں آج 100 نوافل پڑھ لوں اور صبح میں فجر کی نماز تک بھی نہ پڑھوں، تو وہ 100 نوافل کا کیا فائدہ مجھے؟ تو تھوڑی عبادت کریں لیکن اس کے اوپر دوام ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، لیکن دل سے ہونی چاہیے، مستقل طور پر اسے نماز کو ہم ادا کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ اور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ مومن نماز عشاء پڑھتا ہے اور فجر کی نماز اٹھ کر پڑھتا ہے تو خالق کائنات اس کی ساری رات عبادت کے اندر ڈکلیئر کی جاتی ہے، ساری رات اس کی عبادت کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو خیر یہ تو خاص عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں بندہ ذکر اذکار کرے، تلاوت قرآن کرے، وہ سورہ فاتحہ پڑھے، وہ سورہ اخلاص پڑھے، وہ کوئی بھی سورت پڑھے، کوئی بھی سورت پڑھے، قرآن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ زیادہ لمبی چوڑی صورتیں پڑھنے کے بجائے تھوڑی چھوٹی سورت پڑھ لے، اس کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھ لے، تو وہ زیادہ اجر کے چکروں میں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھے، کیونکہ ہم ثواب کے چکروں میں تو ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ثواب جو لوگ کہتے ہیں جی کہ نماز پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں ثواب کیا چیز ہے؟ جب تک ثواب تمہیں نظر نہیں آتا تو اٹ مینس کہ وہ ثواب ہے ہی نہیں۔ ثواب تمہیں آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آتا؟ اور وہ نظر کیسے آئے گا؟ قرآن کہتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ نماز بے حیائی کے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جب تم رک گئے تو اٹ مینس کہ نماز تمہاری مکمل ہے اور خالق کائنات نے تمہیں اس کا اجر دے دیا۔ اور اگر ہم اس سے نہیں رکے تو اس کا مطلب ہم نے اندھیرے میں چھلانگیں لگائی ہیں اور ہمیں اس کا اجر نہیں ملا، ثواب نہیں ملا۔ تو ثواب کب ملے گا؟ جب تم اس سے رک جاؤ گے، بے حیائی کے کاموں سے رک جاؤ گے، بری باتوں سے رک جاؤ گے، فحش گوئی سے رک جاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہی اجر ہے، یہی اجر ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا کہ آج 27ویں روزے کے موقع پہ اور لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہم نے آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ سمجھانا، بتانا یا نصیحت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم خود خاکسار لوگ ہیں، گناہ گار ہیں۔
اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، لیکن بات صرف یہاں آ جاتی ہے، ضرورت اس وقت کی ہے کہ جو محفل، جس پاک محفل سے ہم یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ صدقہ جاریہ، وہ نیکی ہے جو اللہ کی بارگاہ کے لیے ہے۔ اللہ کا فضل جب کسی شخص پر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کو عام کر دیتا ہے، اسی لیے آپ بھی اللہ کے ذکر کو عام کیجئے۔ آج کی رات کو بہت احترام کے ساتھ سیلیبریٹ کیجئے، جیسے ہم کسی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جیسے ہم مختلف راتیں سیلیبریٹ کرتے ہیں، جیسے ہم جشن مناتے ہیں، تو آج بھی آپ نے اسی طرح اپنی عبادت سے سجانا ہے آج کی رات کو، آج کے روزے کو، اور خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ سے کسی کا بھی دل نہیں دکھنا چاہیے، تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ کی عبادتیں، ریاضتیں اس وقت آپ کو واپس دے دی جائیں گی جب آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، تکلیف پہنچائی ہوگی۔ تو اس چیز کو اپنی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیجئے، اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجئے۔ کل انشاءاللہ پھر ایک نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ مجھے میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔